बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा मुनादा के कवायद। हुरूफ़ निदा के बुनियादी कवायद आपने नहवुल कबीर या खुलासतुन नहव या जो भी आपने नहव की बुनियादी किताब पढ़ी है, तस्हीलुन नहव, उसमें आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे तरकीबी कवायद के हवाले से आपको बताया जाएगा कि तरकीबी कवायद के हवाले से जो बातें ज़हन नशीन होनी चाहिए तो वो यहाँ पे ज़िक्र की जाएंगी। तो निदा मुनादा के कवायद कहते हैं कि हुरूफ़ निदा या अया हया आई हमज़ा मफ्तूहा जो 5 हुरूफ़ निदा हैं, तो कहते हैं कि हुरूफ़ निदा अदऊ फ़ेल या अतलुबू फ़ेल के कायम मकाम होते हैं। मुराद ये है कि जब हम किसी को हरफ़ निदा के ज़रिए से पुकारते हैं, जैसे कहा या ज़ैद, तो ये जो या हरफ़ निदा है ये अदऊ फ़ेल या फिर अतलुबू फ़ेल के कायम मकाम। ये जो हरफ़ निदा अदऊ फ़ेल या अतलुबू फ़ेल के कायम मकाम है, यानी कि इसका मतलब ये फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, या फिर ये भी मुराद हो सकता है, जो भी आप लें। तो वैसे तो निदा की जाती है तो मैं पुकारता हूँ, ठीक है। अब जिसको हम पुकार रहे हैं वो है मुनादा, यानी कि जिसको पुकारा गया, जिसको निदा दी गई। तो हुरूफ़ निदा के ज़रिए हमने जिसको पुकारा, तो हरफ़ निदा बेसिकली अदऊ फ़ेल के कायम मकाम होता है, यानी असल में यह है अदऊ ज़ैदन, यानी कि अगर हम फ़ेल फ़ाइल बनाते तो या ज़ैदू, ठीक है। वो आपने 5 मुनादा की सूरतें एराब पढ़े होंगे कि मुनादा मुफ़रद मारिफ़ा हो, नकरा मकसूदा हो, नकरा गैर मकसूदा हो, मुदाफ़ हो, मुशाबे मुदाफ़ हो। तो 3 सूरतों में इसका जो एराब होता है मुनादा का, वो मंसूब होता है कि जब नकरा गैर मकसूदा हो, मुदाफ़ हो या मुशाबे मुदाफ़, और 2 सूरतों में इसका एराब मरफ़ू होता है, हालत रफ़ा पर मबनी होता है। जैसे जब मुफ़रद मारिफ़ा हो, जैसे या ज़ैदू, और जब नकरा मकसूदा हो, यानी नकरा मखसूसा भी इसको आप बोलते हैं, तो इन 2 सूरतों में इसका एराब मरफ़ू होता है। अब कहते हैं कि ये हुरूफ़ निदा अदऊ फ़ेल या अतलुबू फ़ेल के कायम मकाम होते हैं, यानी कि ये बताना मकसूद ये है कि जब भी आप इसकी तरकीब करेंगे या ज़ैदू, तो उसकी तरकीब इस तरह से होगी, अभी आगे आ रही है तो वहाँ पे भी हम इसको देखेंगे। तो वो इस तरह से होगी कि या कायम मकाम अदऊ फ़ेल, उसमें अना ज़मीर उसका फ़ाइल, ज़ैदू मुनादा कायम मकाम मफ़ूल बिही, तो फ़ेल अदऊ फ़ेल अपने अना ज़मीर फ़ाइल और कायम मकाम मुनादा अपने कायम मकाम मफ़ूल बिही मुनादा से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। ख़बरिया नहीं होगा, इंशाइया होगा कि ये निदा जो है वो जुमला इंशाइया की अक़साम में से, यानी इंशा की किस्म, यानी कि जिसको सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। कि दूसरी बात कह रहे हैं कि मकाम दुआ में अक्सर या अल्लाहु से हरफ़ निदा को हज़फ़ करके इसमें जलालत के आखिर में भी मुशद्दद बढ़ा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, असल में होता है अल्लाहु, ये था या अल्लाहु। कह रहे हैं कि मकाम दुआ में क्या होता है, इस हरफ़ निदा को हज़फ़ कर देंगे, इसकी जगह में आखिर में क्या करेंगे, मीम मुशद्दद का इज़ाफ़ा। अल्लाहु था, मीम मुशद्दद का इज़ाफ़ा कर दिया तो अल्लाहुम्मा, ठीक है। ये तो ये चीज़ है कि शुरू से हरफ़ निदा को हज़फ़ करके मकाम दुआ में आखिर में मीम मुशद्दद का इज़ाफ़ा, और इसकी तरकीब या अल्लाहु वाली ही की जाएगी, यानी कि यही कहेंगे कि या हरफ़ निदा कायम मकाम अदऊ फ़ेल अना ज़मीर फ़ाइल और अल्लाहु मुनादा कायम मकाम मफ़ूल बिही, इस तरीके से ही इसकी तरकीब या अल्लाहु वाली ही की जाएगी। अगर अल्लाहुम्मा के बाद लफ्ज़ रब आ जाए तो अल्लाहुम्मा को या अल्लाहु की तावील में लेके वही उसकी तरकीब, और फिर लफ्ज़ अल्लाह को मुबदल मिन हो और रब्बा को माबा से ताल्लुक़ कायम करके बदल बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब किसी सवाल का जवाब देने वाला, अच्छा ये भी कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा ये ज़रूरी नहीं है कि निदा के लिए ही आता है, बल्कि ये किसी और मकसद के लिए भी आता है। जैसे कि आपसे किसी ने सवाल किया कि खालिद ने ये काम किया है, तो आपने जवाब में पुख्तगी को पैदा करने के लिए कि हाँ उसी ने किया है, तो जवाब में पुख्तगी को पैदा करने के लिए आप अल्लाहु के साथ अल्लाहुम्मा के साथ जवाब दें, अल्लाहुम्मा नाम, तो बस ये पुख्तगी के लिए भी इस्तेमाल होता है निदा के अलावा, ये बताना मकसूद है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम हो, मुअर्रफ़ बिल्लाम का मतलब ये कि जिसको आपने पुकारा उस पर क्या हो, अलिफ लाम। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ए नबी, तो या अय्युहन नबी। अब हम देखें जो मुनादा है, यानी कि हमने पुकारा नबी को, तो या अय्युहन नबी, जब मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम यानी उसके शुरू में अलिफ लाम हो, तो अब अगर मुनादा मुज़क्कर है तो निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा का फासला लाया जाएगा, और इसकी तरकीब भी होगी अय्यु मुदाफ़ हा ज़मीर मुदाफ़िल मुदाफ़ नाफ़िल मिल के मौसूफ़ और अन नबी इसकी सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिल के मुनादा कायम मकाम मफ़ूल बिही, इस तरीके से। तो यही बताना मकसूद है कि जब मुनादा मुअर्रफ़ बिल्लाम हो, मुअर्रफ़ बिल्लाम का मतलब यानी कि जिसको हम पुकार रहे हैं मुनादा जो है उसके शुरू में अलिफ लाम हो,
تو اب ندا منادہ کے درمیان ایہا مذکر ہو تو ایہا کا فاصلہ، اور اگر منادہ مؤنث ہو تو ایتھا کا فاصلہ لایا جائے گا. جیسے انہوں نے یہاں پہ یہ مثال دی ہے، النفس، النفس یہ مؤنث سمائی ہے، تو ایتھا کا فاصلہ ندا منادہ کے درمیان لائے، کیونکہ ندا منادہ یہاں پہ معرف باللام. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر منادہ کے بعد جملہ ہو تو اسے مقصود بندا بنائیں گے. بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ بھائی آپ نے پکارا زید کو، یا زیدو، مثال کے طور پہ آپ نے کہا اجلس، اے زید بیٹھ جاؤ. ٹھیک، تو اب یہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ حرف ندا ادو فعل کے قائم مقام ہے، یہ منادہ قائم مقام مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ندا منادہ ہوگا، ندا منادہ جس کو پکارا گیا. اب اس پکارنے والے کو جو کہنا مقصود ہے، اس پکارنے والے کو جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ کہ تم یہ کرو، پکارا اے زید بیٹھ جاؤ، تو یہ جو کہا یہ ہوتا ہے مقصود بندا، یعنی ندا کرنے کا مقصد. یہ اس کو کہتے ہیں مقصود بندا، یعنی پکارا کس لیے گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقصود بندا. تو اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ اجلس فعل امر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، فعل امر اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بندا. ادعو فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور منادہ قائم مقام مفعول بھی، اور مقصود بندا سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض اوقات حرف ندا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. تو حرف ندا جو ہوتا ہے اس کو آپ عبارت سے حذف کر دیتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں، یہاں پہ آپ کو حرف ندا نہیں دکھ رہا، یوسف عارض عن ھذا، یوسف عارض اعراض کرو عن ھذا، اس سے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ ہے یا یوسف، اے یوسف، ندا ہے اصل میں. تو بسا اوقات کیا ہوگا کہ حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہاں یہ بتانا مقصود. مقام دعا میں جب کبھی ربنا یا ربی آئے تو ان سے پہلے حرف ندا محذوف ہوگا. ٹھیک ہے، اصل میں یا ربنا یا ربی ہیں، ربنا. اسی طرح آپ نے دیکھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا. تو اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف ندا حذف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ منادہ نکرہ مفردہ یعنی غیر مضاف کی صفت مرفوع لائی جائے گی. اچھا یہ جو ہے نا، یہ قاعدہ تھوڑا سا اس میں مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، اور یہ اصل میں قاعدہ جو ہے وہ جو اب نئی ترکیب اپڈیٹ ہوئی ہے، مطلب کہ اس میں جو غلطیاں وغیرہ رہ گئی تھیں اس کو انہوں نے صحیح کیا ہے. تو وہ میں آپ کو وہاں سے دیکھ کے عرض کرتا ہوں. دوسری جو ترکیب کا اپ گریڈ ابھی جو نیا ورژن ہے اس میں آپ دیکھیں. ہاں، یہاں پہ انہوں نے جو کہا نا کہ منادہ نکرہ مفردہ ہو یعنی غیر مضاف ہو تو اس کی صفت مرفوع لائی جائے گی، تو ایسا نہیں. یہ اصل قاعدہ ہے کہ منادہ نکرہ غیر مقصودہ ہو تو اس کی جو آگے صفت آئے گی وہ مرفوع لائی جائے گی. جیسے یا رجلا فاضل، یا رجلا، اب یہاں پہ نکرہ غیر مقصودہ ہے، کوئی بھی مرد پکارا جا رہا ہے، مخصوصہ نہیں ہے، غیر مقصودہ. ٹھیک ہے، تو یا رجلا فاضل، اب آگے اس رجلا کی جو صفت آئے گی نا وہ مرفوع لائی جائے گی. ٹھیک ہے، اصل میں یہ آپ دیکھیں، یا رجلا فاضل، تو یہ فاضل، یہ جو صفت آئی ہے نا یہ مرفوع لائی جائے گی اس کی، نکرہ غیر مقصودہ کی جو صفت ہوگی. یہ قاعدہ بتانا مقصود ہے. آگے کہتے ہیں جب منادہ مفرد علم ہو، اس کے بعد لفظ ابن یا ابنۃ واقع ہو اور ان کے بعد بھی کوئی علم ہو، تو ایسی صورت میں منادہ پر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں، لیکن نصب اولا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب حرف ندا کے بعد منادہ پر لام مفتوحہ نظر آئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حرف ندا، اس کے بعد جو منادہ ہے اس کے اوپر لام مفتوحہ ہے، لقومی. تو یاد رکھیے کہ وہ جو لام ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لام استغاث کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استغاث یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے اس کے ساتھ جو لام لے کے آتے ہیں وہ مستغاث کا، اور جس کی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ آگے ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لام استغاث ہوگا جب یہ حرف جر زائد برائے تاکید ہوتا ہے، تو ہم اس کو حرف جر زائد کہیں گے اور آگے وہی منادہ کی ترکیب کریں گے. منادہ مندوب کے آخر میں، منادہ مندوب مطلب کہ جس پر رویا جائے، جس پر غم کا اظہار کیا جائے، اس کو اگر پکارتے ہیں نا، جیسے کوئی مر جائے اس کو کہیں تو اس کے آخر میں جو الف اور ہا کا اضافہ کرتے ہیں وہ زائد ہوتے ہیں. یہ بتا کہ جیسے کہیں یا زیدہ، یا زیدہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ مندوب منادہ مندوب کے آخر میں آتا ہے، اس کو ندبہ کہتے ہیں، جس پر رویا جائے. اس کی ترکیبوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ترکیبوں کو ہم نے حل کس طرح کرنا ہے. جب منادہ معرف باللام نہ ہو، جیسے اب آپ دیکھیں زید کو پکارا اور منادہ کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو کس طرح سے ترکیب ہوگی؟ یا حرف ندا
ادعو فعل کے قائم مقام ادعو فعل، ٹھیک ہے، ادعو فعل کے قائم مقام ہو گیا، انا ضمیر اس کا فاعل ہو گئی، زید قائم مقام منادہ مفعول بھی، منادہ ہے یہ، ٹھیک ہے، منادہ، اور اکرم عزت کر تو، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، عزت کر تو، اب جس کی عزت کرنے کا حکم ہے وہ مفعول بھی، اکرم ابا کا، عزت کر تو اپنے والد کی، اپنے والد کی تعظیم کر، تو یہ ابھی کا نہیں ہوگا، یہ ابا کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، تو یہاں پہ کس کی طرف مضاف ہے؟ کاف ضمیر کی طرف، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے ابو کا، حالت نصبی میں الف کے ساتھ ابا کا، کیونکہ عزت کر تو کس کی کر؟ اپنے والد کی، تو یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی میں اس کا اعراب اسماء ستہ مکبرہ کا جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو تو الف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے، مطلب پرنٹنگ کی مسٹیک، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ابا کا مضاف منافل مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل انت ضمیر اور منادہ یہ مضاف منافل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقصود بندہ، کیا بن جائے گا؟ یہ مقصود بندہ، تو حرف ندا ادعو فعل قائم مقام ادعو فعل انا ضمیر فاعل منادہ قائم مقام مفعول بھی اور مقصود بندہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان سب کی ترکیبیں بھی اسی طریقے سے، یا نوح میں تعین کریں کہ جو 5 اعراب ہیں اس میں سے کون سا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ مفرد ہے، یعنی کہ کسی کی طرف مضاف نہیں ہے، اور جو ہے مفرد ہے اور معرفہ، یعنی کہ معرفہ بھی ہے، علم ہے، تو اب یہ حالت رفع پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور اہبت منادہ قائم مقام مقصود بندہ، یہ منادہ نوح اہبت مقصود بندہ ادعو فعل انا ضمیر فاعل منادہ قائم مقام مفعول بھی مقصود بندہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ، اسی طریقے سے یہ ساری ترکیبیں بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ آپ دیکھیں آگے منادہ معرف باللام نہیں ہے، آگے اب بتا دیں گے جب منادہ معرف باللام ہو تو اب کس طرح سے اس کی ترکیب کرنی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں، تو اب اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی، یہ ہے یا ایھا الرجل اذهب الى السوق، تو اس میں دیکھیں اس میں یہ منادہ ہے، ندا منادہ، اور یہ مقصود بندہ ہے، یا کے بعد آپ نے دیکھا الرجل معرف باللام تھا منادہ، کیا قاعدہ پڑا تھا؟ ندا منادہ کے درمیان ایھا کا فاصلہ لایا جائے گا، اگر مذکر ہو منادہ تو مذکر تھا، ایھا کا فاصلہ آ گیا، ترکیب اس طرح ہوگی یا قائم مقام ادعو فعل انا ضمیر اس کا فاعل ایو مضاف ضمیر مضاف الیہ مل کے موصوف الرجل اس کی صفت، کیونکہ 2 معرفہ ہو گیا، نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو یہ بھی معرفہ، 2 معرفہ ہو گیا تو موصوف صفت مل کے منادہ قائم مقام مفعول بھی، فعل ادعو فعل انا ضمیر فاعل منادہ قائم مقام مفعول بھی، اور یہ پورے مقصود بندہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ دیکھیں اذهب، چاہیں تو اس کی آپ الگ ترکیب بھی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے صرف جو ہے نا وہ الرجل تک ملا کے جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ کو الگ کیا، پھر اذهب الى السوق کی الگ ترکیب کر کے اس کو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بندہ اس کو الگ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال پہ کسی طریقے سے ہوگا، یہ ساری ترکیبیں اسی اس پر ہیں۔ الانسان معرف باللام تھا، ندا منادہ کے درمیان ایھا کا مذکر تھا، ایھا کا فاصلہ لے کے آئے، یہ موصوف صفت مل کے منادہ قائم مقام مفعول بھی، یہ پورا جملہ مل کے آگے مقصود بندہ ادعو فعل انا ضمیر فاعل منادہ قائم مقام مفعول بھی مقصود بندہ جملہ فعلیہ انشائیہ، ساری ترکیبیں اسی طریقے سے آپ کے حل ہو جائیں گی۔ آگے کہتے ہیں کہ جب حرف ندا محذوف ہو تو بھی ترکیب پھر ہم حرف ندا کی ترکیب محذوف وہ نکال کے کرتے ہیں، یا حرف ندا محذوف ادعو قائم مقام ادعو فعل انا ضمیر فاعل یوسف منادہ قائم مقام مفعول بھی عارض ان ھذا مقصود بندہ، ٹھیک ہے، عارض فعل امر انت ضمیر فاعل ان جار ھذا مجرور جار مجرور مل کے متعلق ظرف لغو فعل اپنے انا ضمیر انت ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے مقصود بندہ ادعو فعل انا ضمیر فاعل اور منادہ قائم مقام مفعول بھی مقصود بندہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طریقے سے یہ جملے انہوں نے دیے ہیں کہ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ حرف ندا حذف ہوا ہے تو ترکیبیں اسی طرح سے ہوں گی، یا رجل خذ بیدی، تو یا کی ہم معذوف نکال کے ادعو فعل قائم مقام انا ضمیر فاعل، اسی طریقے سے منادہ قائم مقام مفعول بھی اور جو مقصود بندہ، اس طریقے سے ان سب کی ترکیبیں بھی کی جائیں گی۔ جب مقام دعا میں حرف ندا کو حذف کر کے منادہ کے آخر میں بھی مشدد کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے اس کا آپ کو بتایا گیا یا اللہم اصل میں یا اللہ تھا، یا حرف ندا کو حذف کر کے آخر میں بھی مشدد کا اضافہ کر دیا، ترکیب وہی ہوگی، یا اللہم کی ترکیب اسی طریقے سے ہوگی، یا حرف ندا محذوف قائم مقام ادعو فعل، دیکھیں ٹھیک ہے، اسی انداز پر اس کی ترکیب ہوگی، اور وہ آگے مقصود بندہ اللہم ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ مبدل منہ اور یہ پھر بدل بن جائے گا، مبدل منہ بدل من کے منادہ قائم مقام مفعول بھی اور جو بھی آگے مقصود بندہ وہ ہو جائے گا۔ جب اللہم کے بعد لفظ رب آ جائے تو یہ بھی ترکیبیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، جب مقام دعا میں رب استعمال کیا جائے، رب اجعلنی، اچھا اس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کو قاعدہ عرض کر دیتا ہوں،
جب یہ مقام دعا میں یہ جو رب استعمال کیا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو رب اجعلنی، تو یہ اصل میں ہے یا ربی، ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہے، یہ یا ربی ہے، ربی، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ ہے۔ تو اس کو آپ 4 طریقوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایسا ہوتا ہے نا، یہ ربی جو ہوتا ہے، اس کو آپ 4 طریقوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ لکھا ہوا ربی، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے ربی، یہ 2 ہو گئے، اور ایک ہے ربیہ، اور ایک رب، ٹھیک۔ تو یہ 4 اس کے طریقے ہیں۔ یہ آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں تسہیل النحو سے، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اگر حرف ندا کے بعد یہ اگر حرف ندا کے بعد غلام یا رب یا ابن امن اور صاحب وغیرہ کے الفاظ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، ان کو 4 طرح پڑھنا جائز ہے۔ تو اب ہم اس کی بات کر رہے تھے ربی کی، تو یہ ربی اس طرح سے، غلامی ربی، ربیہ یا غلامی، ٹھیک ہے، یا ربی اور ربیہ، یعنی اس طریقے سے۔ بس یہ ایک جو چوتھی صورت ہے وہ یہاں دیکھ لیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آپ کو 4 صورتیں بتا دی۔ 4 صورتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے ربی، دوسری یہ ربی، تیسری ربیہ، ربی اور ربیہ، اور چوتھی یہ ربیہ، ٹھیک ہے۔ تو 4 طرح سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ہوتا ہے یا ربی، حرف ندا حذف، ان کی ترکیبیں بھی اسی طریقے سے۔ اور جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو، بتا دیا ہے لام استغاثہ، جب منادہ سے پہلے آپ دیکھیں نا لام مفتوح ہے، تو وہ لام جر تاکید کے لیے ہوگا، لیکن اصل میں وہ لام استغاثہ ہے، لام جر تاکید برائے مطلب زائدہ ہوگا، اور آگے منادہ ہی ہے، یا لقومی، ٹھیک ہے، یا لزیدن، اسی طریقے سے اس میں دیکھیں یا للقومی، یا لسیدی۔ اور جب منادہ مندوب الف اور ہا کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو الف اور ہا یہ آخر میں جو ہوتے ہیں یہ زائدہ ہوتے ہیں، اور اس کی ترکیب بالکل وہی ہوگی کہ وحسینہ، یہ حرف ندا محذوف ادو فعل قائم مقام انا ضمیر فاعل، اور حسین یہ منادہ قائم مقام مفعول بھی، الف اور ہا زائدہ، منادہ قائم مقام مفعول بھی ادو فعل انا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس طریقے سے ترکیب اس کی ہو جائے گی۔ چلیں بھائی، یہ سبق بھی ندا منادہ کا ہمارا مکمل ہو گیا۔ ترکیبوں کا بھی حل ہم نے دیکھ لیا، کس طریقے سے ترکیبیں حل کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔